अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत सुबह है, मगर उन हिस्सों में जहाँ पर बारिश हो चुकी है या जहाँ पर अभी भी बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और हो सकता है कि कहीं कहीं बारिश भी हो जाए। मौसम जैसे ही सितंबर का आगाज़ हुआ तो मौसम हमें कुछ खुशगवार सा नज़र आना शुरू हो गया है। शाम में कुछ हवाएँ हमें चलती हुई नज़र आती हैं या फिर शाम में मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। पहले शाम में आप अपने घर में कोई काम करते थे, दोपहर में तो अक्सर हम अपने ऑफिस या घर के अंदर मौजूद रहते हैं, मगर शाम में अक्सर लोग हैं वो आउटिंग के लिए निकल जाते हैं या कुछ खाने पीने के लिए घर से निकल जाते हैं या कुछ अपने काम ऐसे सर अंजाम दे रहे होते हैं जिसके लिए हम इंतज़ार करते हैं कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो करेंगे। लेकिन अब वो पहले की तरह आपको बहुत ज़्यादा बदतरीन किस्म की स्वेटिंग नहीं हो रही, मौसम कुछ बेहतर है। मौसम के हवाले से शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ अच्छी बातें कुछ और भी हैं, जैसे कि हम अपनी सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे से उठें, अच्छा सा लिबास पहने, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें और शायद ये आपका अच्छा दिन का आगाज़ होता है, मगर अच्छे दिन के आगाज़ के साथ ज़रूरी ही होता है कि आप किसी अच्छी बात को अपने अंदर अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें। जैसे मोहताज है कोई, उसकी हाजत को पूरा करें, अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करें, अगर कोई आस पास आपकी यतीम है उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेर दें, अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद आप कर दें, उसकी ज़रूरत को पूरा करें। और अगर अपने दीन इस्लाम को देखते हैं तो हमारा इस्लाम का बुनियादी दर्स भी यही है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। जहाँ पर भी किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सफ़र की गर्ज से निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जिनके पास मिसहैप्स हो चुके होते हैं, किसी का वॉलेट गुम हो चुका होता है, कोई स्नैचिंग कर लेता है, या फिर ये होता है कि किसी को आपके किसी किस्म की मदद की ज़रूरत होती है। मुसाफिर जो शख्स सफ़र की हालत में हो और उसको आपकी मदद की ज़रूरत हो तो उतनी ज़रूर मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। या आपके घरों में कुछ लोग आ जाते हैं या आप किसी भी जगह पर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं और अक्सर हम देखते हैं जब मार्केट्स के अंदर होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनके हाथ में मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड्स पकड़े होते हैं, वो मेडिसिन मांग रहे होते हैं, वो आपसे दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई चीज़ ख़रीद कर दे दी जाए। कोई बच्चे आपसे दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि हमें स्कूल की फ़ीस अदा करनी है। कभी मत सोचें कि शायद वो आपसे झूठ बोल रहा हो, ये सोचें कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक आपको दी है कि अगर कोई शख्स आपके सामने हाथ फैला रहा है, आपकी मदद का तलबगार है तो आप उसकी मदद करें। और यही आज की अच्छी बात है, अगर कोई आपको ऐसा शख्स नज़र आता है जो आपके लिए अपनी हाजत को पूरा करने के लिए आपके सामने हाथ फैला रहा है या आपसे दरख्वास्त कर रहा है तो कोशिश करें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल ना करें और उसकी आप मदद करें। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही कि ज़रूरतमंदों की आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अच्छे मौसम की तरफ और जान लेते हैं कि सितंबर के आगाज़ पर हमारा मौसम किस तरह से तेवर बदलता हुआ नज़र आएगा और आज के सारा दिन का मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। सबसे पहले हम शहर लाहौर का मौसम आपको बता देते हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम गर्म रहेगा। अच्छा, इस्लामाबाद की भी बड़ी अच्छी सिचुएशन है, वहाँ पर मौसम जैसा भी हो हमेशा शाम में खुशगवार सा ही हो जाता है और जैसे जैसे अब दिन आगे गुजरते जाएंगे इस्लामाबाद का मौसम तो इंजॉय करने के लायक होगा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 26 और मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिन भर मौसम गर्म रहेगा मगर शाम में अच्छा होने का कभी इम्कान है। चलिए जी, कराची का मौसम, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी जिसका मौसम हमें शेयर करते हुए बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी आपको बतानी होती है, करंट सिचुएशन भी बतानी होती है। तो कराची की करंट सिचुएशन ये है कि दर्जा हरारत तो कम से कम 28 रहेगा मगर ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और दिन भर बादल भी रहेंगे, सूरज भी चमकता रहेगा। और कल तो कराची में सारा दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, बदतरीन किस्म का ट्रैफिक जैम रहा और अभी भी प्रेडिक्शंस हैं कि कराची में आज भी बारिश हो सकती है मगर
मुख्तलिफ कराची शहर के ऐसे हिस्से हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बादल हैं और किसी भी वक्त बारिश जो है वो बरस सकती है। तो चलिए कराची का मौसम आपके साथ हमने शेयर कर लिया, अब पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि दिन भर यहाँ पर भी मौसम गर्म रहेगा। अच्छा, कोयटा की सूरत हाल ये है क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत तो 19 रहेगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम गर्म रहेगा, मगर कोयटा में भी आज सारा दिन कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है मौसम खुशगवार देखने को भी नज़र आ सकता है। अभी जो एक अहम मामला है मेरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, वो है डेंगू का, जिसने अपना सर उठाया हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट होने, ख़ासतौर पर फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि डेंगू के मरीज़ों की है और वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है, हमारे साथ नुमाइंदा रावलपिंडी साजिद शेख भी मौजूद होंगे और पेशावर से हमारे नुमाइंदे इरफान मूसा से मौजूद होंगे, इनसे बात करेंगे। साजिद, आप मुझे पहले बताइएगा कि इस वक्त पिंडी के अंदर डेंगू की सूरत हाल क्या है, कितने मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और अस्पतालों में क्या कंडीशन है, क्या तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रवा सीज़न में इस मरतबा प्रॉपर जिस तरह से सीज़न डेंगू का शुरू हुआ ही नहीं था, तो अभी से हम देख रहे हैं कि रात तक जो उसके डेंगू पेशेंट का जो फिगर था वो 880 था और अब ये बताया जा रहा है तकरीबन ये 950 के करीब पहुंच चुका है। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन इस वक्त नाजिम अली आपको दिखाएंगे कि ये वो डेंगू वार्ड है। सिर्फ रश देखें लोगों का, इस वक्त भी 150 से ज़ायद तकरीबन लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिर्फ ख़वातीन का डेंगू वार्ड है और यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो बाकी हालात आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए इलाके उसमें गुलजार कायद के जो इलाके थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। एक शख्स जो है बाबर जिसका नाम बताया जा रहा है वो अब तक जान की बाजी हार चुका है, जबकि मुतअद्दिद ऐसे भी लोग इसमें मौजूद हैं जिसमें जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। अगर DHQ हॉस्पिटल की बात की जाए, वैसे तो रावलपिंडी के तीनों अलाइड हॉस्पिटल में पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है और अगर DHQ की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतजाम कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मेरे इर्द गिर्द भी मौजूद है और मेरे अकब में भी आपको नजर आ रही होगी और प्रोसेस जो है वो खासा स्लो है। खास तौर पर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई है, सुबह के वक्त जो है वो खासी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अगर 1-2 काउंटर हों और यहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में हों तो उनको बहुत मुश्किल होता है कि उनको मैनेज किया जाना। तीनों जो लाइट हॉस्पिटल हैं, खासतौर पर होली फैमिली में सबसे ज़्यादा पेशेंट रखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वास्ट इन्होंने जगह बनाई है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से गो के अच्छी कारकर्दगी सामने आ रही है, तेज़ी से काम किया जा रहा है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि डेंगू को प्रॉपर तरीके से अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। और इसमें सबसे आम बात यह है दे रही है, मगर उसके बावजूद डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा और आपके पीछे जो वार्ड मौजूद है और वहाँ पर लोगों की जो तादाद है उसका और है, कितनी बड़ी तादाद में मरीज लाए जा रहे हैं। इस वक्त पेशावर का रुख करते इरफान मूसा से भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त डेंगू के मरीजों की क्या सूरत हाल है, डेंगू वायरस के मुतालिक बताइए कितनी तेजी से वो फैल रहा है और मकामी इंतजामिया और खासतौर पर मकामी सूबाई हुकूमत क्या तदारुक के लिए इंतजाम कर रही है? जी बिल्कुल, पेशावर पिंडी की तरफ सूरत हाल है। तकरीबन गुज़िश्ता 25 दिनों में जो है वो 1194 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए, जिसकी तस्दीक हुए, जो पॉजिटिव आए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है, चूँकि अभी जो है वो डेंगू का मौसम जो है वो अभी शुरू भी नहीं हुआ, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू की जो तादाद है उसमें तकरीबन औसतन 100 तक इजाफा हो रहा है। बस मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 मरीज़ रोज़ाना के हिसाब से लाए जा रहे हैं, जिनकी तस्दीक भी हो रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो शेखान का इलाका है, जहां पर 770 जो है वो वहां पर डेंगू की जो केसेस है वो सामने आए। इसी तरह शेख मोहम्मदी है और शेख मोहम्मदी में 250 तक है, जबकि सरबंद जो है वहां पर भी 94 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। संगू इलाके है, इस तरह दूसरे जो इर्द गिर्द इलाके हैं, यहाँ भी वो इलाके हैं जो 2017 में काफ़ी ये इलाके मुतासिर हुए थे। वहाँ पर एक सूबाई हुकूमत की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी टीम आई थी, वहाँ पर पूरा ऑपरेशन किया गया था, वो वायरस का लार्वा था वो हटाया गया था। लेकिन
उसके बाद जो है 2018 में उन्होंने काफ़ी तैयारियाँ की थी, सूबाई हुकूमत ने पहले से ही स्प्रे किया गया था, उसकी तदारुक के लिए इकदाम किए गए थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि किसी किस्म का इसके लिए तदारुक के लिए इकदाम नहीं किए। जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी बात है कि इस बार जो है हमेशा इंतजाम किए जाते रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली 2019 में ऐसा कोई इंतजाम देखने में नहीं आया। बहुत शुक्रिया साजिद शेख आपका, इरफान मुस्तज़ई आप दोनों का। डेंगू तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे माँ की और माँ की ममता की। स्टे विद अस। आज हम बात करने वाले हैं जिस ख़ास मौजू के ऊपर सब जानते हैं, मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही वाक़या करबला के मुताल्लिक़ बात होती है ख़ास तौर पर। और जब करबला की बात करते हैं तो वाक़या करबला हक़ व बातिल की सबसे बड़ी जंग थी, और इस जंग में हमें एक माओ का, ख़वातीन का किरदार भी नज़र आया। हमारी माओ का, ख़वातीन का किरदार कितना अजीम था और किस तरह से दुश्मन के ऊपर हम लोग मुसल्लत हो गए। इससे मुताल्लिक़ बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद हैं। बगदादी साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और इस्लामिक स्कॉलर ज़िया बतूल साहिबा मौजूद हैं। ज़िया बतूल साहिबा आपका बेहद शुक्रिया। ज़िया बतूल साहिबा, ख़वातीन की जब हम बात करेंगे, अपनी माओं की बात करेंगे, तो करबला की तारीख़ साज जंग में ख़वातीन का किरदार था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बड़े अहम मौजू की तरफ निशानदेही की है। आज के दौर में ख़ास तौर पे जब आपको नज़र आता है कि माशरे के अंदर एक आला तरबियत का इन्हतात है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाक़यात करबला के हवाले से और मुहर्रमुल हराम के हवाले से माओं के किरदार को वाज़े करें, आज की माँ के लिए भी, कि आज हमें किस तरबियत की ज़रूरत है। तो जब आप करबला की तरफ पलट के देखते हैं तो पहले मैं एक इंसानी तारीख़ की एक जो हकीकत है उसकी तरफ इशारा ज़रूर करना चाहूँगी कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। इसको तमाम माहिरीन नफ्सियात, तमाम जितने भी हमारे लोग हैं, साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती है कि इवन जो बच्चे की पैदाइश से पहले रहम मादर के अंदर जो माँ की एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। फिर बच्चे की पहली दरसगाह चूँकि माँ की गोद है, तो जो माँ की तरबियत है, जो माँ की सोच है, जो माँ उसको विजन देती है और माँ जिस तरह से उसके अंदर अखलाकी इक़दार पैदा करती है, वही आगे चल के माशरे के अंदर हमें ज़ाहिर होती नज़र आती हैं। करबला चूँकि एक सिर्फ एक वाक़या नहीं है, जैसे आपने जिक्र किया, करबला एक अजीम दरसगाह भी है। इसमें अगर किसी ने किसी भी किस्म का सबक हासिल करना है तो वो भी करबला के अंदर हमें नज़र आता है। हक़ व बातिल का मार्का तो है, लेकिन उसमें हक़ व बातिल के मार्के में हम कामयाब कैसे हुए? जैसे आपने बात की कि उसमें माओं ने ऐसी औलाद तरबियत की, ऐसी औलाद की परवरिश की और इस तरह से अपने बच्चों को, अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। आप देखें, वैसे जनरली अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती है और जब भी कोई ख़तरा हो तो माँ बच्चे को बचाने की कोशिश करती है सबसे पहले। लेकिन आप सलाम हो करबला की माओं को, कि आप उन माओं के आप किरदार देखें कि बीबी उम्मे फरवा जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेवा हैं और उनकी कुल जो उम्र की पूंजी है वो हज़रत कासिम है, शहज़ादा कासिम जो इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे। किस तरह से सजा बना के अपनी कुर्बानी पेश करती हैं कि वो जो शब आशूर है, जिस दिन सुबह हक़ व बातिल का ये मार्का पेश आना है, तो अपने बेटे से कह रही हैं कि मैं ख़ानदान सादात की बहू हूँ, मैं जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा की बहू हूँ, बेटा मेरे नाम की लाज रखना, सुबह मुझे शर्मिंदा न करना। इस तरह से कुर्बानी देना कि लोग इस बात को याद करें कि तुमने अपने बाप का हक़ अदा कर दिया, कि इमाम हसन मुश्तबा ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साथ कुर्बान होने के लिए मौजूद नहीं थे, लेकिन तुम सबसे पहले कुर्बान होना। इसी तरह आप जब खेमा जनाब ज़ैनब कुबरा की तरफ देखते हैं, उस रात तमाम खेमे लगे हुए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, साहब देख रहे हैं कि बीबियाँ किस तरह अपनी अपनी कुर्बानियाँ जो हैं, अपने अपने बच्चे जो हैं उनको इस तरह से मोटिवेट कर रही हैं और उनको सबको समझा रही हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा के खेमे का मंजर ये है कि जनाब ओनो मोहम्मद जो उनके साहबजादे हैं, दोनों उस जंग में शरीक हुए, बहुत छोटे थे, कम सिन थे, लेकिन जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा उनको भी ये कह रही हैं कि बेटा सुबह हक़ व बातिल का मार्का है, अपने मामों पर अपनी जान सबसे पहले कुर्बान करते हैं। तो हर माँ की कोशिश ये है कि मेरी कुर्बानी सबसे पहले जाए। माँ की बात आपने की है बगदादी साहब, माँ और फिर ममता की जब बात करते हैं, हमारे बच्चे को ज़रा सी कोई सुई चुभ जाती है तो तकलीफ़ माँ को महसूस होती है। माँ अपने बच्चे को रोता बिलखता देखती है करबला के मैदान में, और वो माएँ उनके ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही, मगर दीन इस्लाम की जो कश्ती है उसको डूबने नहीं दे रही।
کیا کہیں گے آپ؟ روتا انہوں نے دیکھ لیا، شہادتیں ہو گئی، قربان کر بے دیے، شک جی مگر اسلام کی کشتی ڈوبنے نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کوئی بھی تاریخی واقعہ وہ اس وقت تک تاریخی نہیں بنتا جب تک کہ اس کے پیچھے وہ تاریخی مائع نہ ہوں۔ ہاں بے شک بے شک۔ ماؤ زے تونگ جو چائنا کا انقلاب کا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے عظیم مائع دیں، میں آپ کو عظیم قوم دوں گا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ماؤں کی جو تاریخ ہے، اب ایک طرف سیدہ ہاجرہ جب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بھاگتی ہیں تو اللہ رب العزت کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے ماں کی کہ وہ قیامت تک کے لیے سنت بنا دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہی بچہ جس کو وہ بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھیں، تو اسی کی جب رب کی رضا کے لیے قربانی کی باری آتی ہے تو بڑی ہنسی خوشی اس بچے کو الوداع کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو بھی مثال بنا دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے، اور یہ بہت بڑا ایک کردار تھا کربلا کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے بھی جو سب سے بڑا رول کس کا ہے وہ ایک ماں کا ہے۔ اور وہ ماں کون تھیں؟ وہ بنت رسول زہرا بطول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے والد ہیں کہ جنہوں نے نبوت، عظمت نبوت کی تکمیل کی، اور ان کا بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں عظمت شہادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب اسلام کے اوپر اس کی اقدار کو پامال کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اس کو بچایا اور قیامت تک کے لیے مثال بنا دی۔ ماؤں کے انتخاب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بڑا اہم رول ہے اس واقعے کے اندر امام حضرت عباس علمدار کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ کائنات کے وصال کے بعد اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں، جو ماہر انساب تھے، ان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک عورت کا انتخاب کرو کہ جو عرب کے کسی بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، اور وہ ایک شاہ سوار کو پیدا کرے۔ کیا بات ہے! یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر ام البنین ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ حضرت عباس علمدار کی والدہ ہیں۔ اور پھر ان کا رول یہ ہے کہ وہ خود تو میدان کربلا میں شریک نہیں ہیں، لیکن ان کی اولاد نے وفا کا وہ رول پلے کیا یہاں پر کہ جو قیامت تک کے لیے بھائیوں کی وفا کی مثال رہے گا۔ جب آپ کا واپس میسج پہنچتا ہے کہ آپ کے بچے شہید ہو چکے ہیں سارے، تو اس وقت آپ اشعار کی صورت میں جو بات کہتی ہیں وہ تاریخ نے اس کو ذکر کیا اور یاد رکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عباس کے سر میں گرز مار کے، لوہے کا گرز مار کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عباس کے دو بازو سلامت نہیں ہوں گے، ورنہ یہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ ان کے سر میں چوٹ لگا کے ان کو شہید کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مدینہ والو، آج کے بعد مجھے ام البنین کے لقب سے مت پکارنا، میرے بچے کربلا کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ شاہ سوار آپ نے پیدا کیے تھے، وہ ماں کا کردار تھا کہ جب شمر کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے تینوں بچوں کے لیے ان کو شیلٹر کا لیٹر آ گیا، آپ نے تینوں نے مل کر 2 بار اس پناہ کو ٹھکرایا، نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اس کے اوپر لعنت بھی بھیجی، اور کہا کہ تم پر اور تمہاری پناہ پر خدا کی لعنت ہو۔ ہم امام حسین اور اللہ کی پناہ کے اندر ہیں، جو دنیا کی سب سے بہترین پناہ ہے۔ یہ وہ ماؤں کا کردار ہے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ماؤں کے کردار پر چونکہ بات ہو رہی ہے، ضیاء بطول صاحبہ، جب ہم مارکہ کربلا کی بات ہیں، جس طرح سے بغدادی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے متعلق بتایا، اگر اس واقعہ کربلا میں، مارکہ کربلا میں خواتین نہ ہوتی، مائیں نہ ہوتی، تو کیا اس عظیم قربانی کا مقصد پورا ہو پاتا؟ ایک شعر میرے دماغ میں آ رہا ہے جی، وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ داستان کربلا از دوباب است، یک حسین رقم رقم کر دیگر زینب۔ تو داستان کربلا اور واقعات کربلا نہ صرف یہ کہ اس شان کے ساتھ روپذیر نہ ہو سکتے، کیونکہ وہ ماؤں کی دی ہوئی جرت تھی، ماؤں کی ہوئی تربیت تھی، اور ان کا دیا ہوا حوصلہ تھا، اور ان کا دیا ہوا عزم تھا کہ چاہے آپ نے 18 سال کے جوان علی اکبر کی شہادت کو دیکھ لیں، اور چاہے آپ 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کو دیکھ لیں، ہر ایک اسی حوصلے کے ساتھ گیا، ہر ایک اسی شان کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ اور پھر آپ جب واقعات کربلا کے بعد
بعد بھی خواتین کا کردار دیکھیں کہ ہم تک یہ میسج پہنچا کیسے. واقعات کربلا ہم تک پہنچے ہی خواتین کی وجہ سے ہیں. تمام مرد شہادت کا مقام و مرتبہ پا گئے. اصحاب حسین علیہ السلام وہاں پر شہادت کے مقام پر فائز ہوئے. امام حسین علی مقام بھی اپنی شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اور اپنے مارکے میں کامیاب رہے. اسی لیے جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا یزید کے دربار میں یزید کو اسی حوصلہ مندی کے ساتھ للکار کر کے جو ایک عورت کی شان ہے, اور انہوں نے ثابت کر دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام ان کے والد حضرت علی نے جو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زینب رکھا تھا, تو زینب کے معنی ہے زینت اب, یعنی باپ کی زینت. انہوں نے ثابت کر دیا جو پھر ان کا کردار ہے واقعات کربلا کے بعد بھی, جس طرح سے وہ قافلہ سالار کے طور پر کربلا سے لے کر شام اور پھر شام سے لے کر سارے اس سفر سے گزری ہیں, کہ اصل میں تو قافلے کی سالاری جناب سیدہ زینب کے پاس تھی. ہر چیز میں امام زین العابدین جو تھے انہی کے ساتھ مشورہ کرتے تھے, پھوپھی جان سے پوچھتے تھے, اور جو کچھ وہ کہتی تھیں اسی تدبر کے ساتھ اسی حکمت کے ساتھ وہ چل رہے تھے. پھر جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں شام کے اندر بھی اور کوفہ کے اندر بھی جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پہچان کروائی ہے خانوادہ رسالت کی اور اس مقصد کی جس کے لیے کربلا کی قربانی دی گئی تھی, ورنہ تو یہ سب کچھ چھپ جاتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ان کو کربلا میں اس لیے لے جایا گیا تھا کہ یہ واقعات کسی کے سامنے نہ آئیں اور کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ حق اور باطل کے اندر تمیز کی جا سکے, اس کو چھپایا جا سکے اس ظلم کو. لیکن جناب سیدہ زینب نے اور ان خواتین نے جو اسیران کربلا تھیں, اسیر ہو کر آئی تھیں, جن کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے, لیکن ان کے جرت اور ان کے حوصلوں کو سلام ہو کہ انہوں نے وہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیا. آج جو ہم واقعات کربلا کو دہراتے ہیں تو یہ بھی خواتین کے مرہون منت ہے. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شام کے بازار تھے یا کوفہ کا دربار تھا یا شام کا دربار تھا, ہر جگہ پر یہ بتایا کہ ہماری جو جنگ تھی یہ حق و باطل کی جنگ تھی. میرے بھائی حسین نے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, انہوں نے اپنی جان کی قربانی, اپنے ساتھیوں کی قربانی, اپنے بیٹوں کی قربانی, اپنے گھر بار کی قربانی صرف حق کو باطل کے ساتھ الگ کرنے کے لیے دی ہے, اور جو تمیز کر سکو. اور خاص طور پہ یہ سبق آپ کے سامنے قائم کیا ہے اس لیے کہ یزید وقت کو للکارنا بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے. ہم سب یہ باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جب جان دینے کی باری آئے, جب میدان میں اترنے کی باری آئے, تو پھر ایمان والے لوگ کم رہ جاتے ہیں. اور یقیناً یہ ان ماؤں کا کردار تھا. جیسے بغدادی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اصل میں یہ خانوادہ ہی ایسا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دختر نیک اختر ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی, اور پھر ان کے پیچھے آپ جناب خدیجہ کا کردار دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو اوائل اسلام کے دن تھے اس میں کیسے قربانیاں دی ہیں. کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ ملکہ عرب تھیں اور مالدار ترین خاتون تھی عرب کی. لیکن آپ دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں جب جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشیت الہی کے لیے قربانی دینا پڑی, وہاں قید کے دن کاٹنے پڑے, تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر وہاں پر انہوں نے دن گزارے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب اسلام کے اوپر بہت مشکل وقت تھا تو جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے خیمہ سے سرخ سونا لا کر ڈھیر کرتی گئیں, اور وہ ڈھیر اتنا بلند ہو گیا کہ میں اس کے دوسرے پار دیکھ نہیں سکتا تھا. تو لیکن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ ابوبکر آپ گواہ رہیے کہ میں نے یہ سب کچھ اسلام کی راہ میں دیا. تو وہ ملکہ عرب تھیں, اپنے جان و مال ہر شے کی قربانی انہوں نے اسلام کے لیے دی. تو یہ ایک روایت ہے وہاں اس گھر کی اور اس خانوادے کی, بی بی حاجرہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ تک, وہاں سے جناب سیدہ فاطمہ تک, سیدہ فاطمہ سے جناب زینب کبریٰ تک, اور وہاں سے معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا تک. آپ دیکھیں جو یزید کی سلطنت میں پہلا شگاف پڑا ہے وہ جناب سکینہ کی شہادت سے پڑا ہے. جب زندان کے اندر امام حسین علیہ السلام کی معصوم جو دختر تھیں جناب سکینہ, ان کی شہادت ہوئی ہے, تو اس کے بعد معاشرے کے اندر اس چیز کا ریئیکشن سامنے آیا کہ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا, یہ بچی کی شہادت کیوں ہوئی. یزید کی آپ نے بات کی ہے, چونکہ معرکہ کربلا میں ہماری ماؤں کا بڑا عظیم کردار تھا بغدادی صاحب, تو اس ماں کا کیا کہنا یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا مگر اپنے معصوم علی اصغر کا نذرانہ پیش کر دیا. جناب ام رباب. بے شک جی, دیکھیں خاص کر کے جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ایک ماں باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان کا سہارا بنے. لیکن یہ وہ مائیں ہیں کہ جن کی تربیت ہم کی ان اقدار کے اوپر ہوئی ہوتی ہے کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے, وہ پھر اس دنیاوی زندگی کے اوپر اخروی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. وہ سسک کے گھر میں سانس لے کر مرنے سے میدان کارزار کے اندر شہادت کی موت کو قبول کرنا وہ پسند کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ایک ماہ کا ہے اسی کربلا کے اندر
کہ وہب الکلبی یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوتے ہیں. تو یہ نوجوان ہیں اور ان کی بالکل ابھی شادی ہوتی ہے. اب یہ ماں ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے بیٹے کی اب شادی کروائی ہے, اس کو پالا پوسا بڑا کیا, جوان ہوا, آج شادی کی, آج اس کے مستقبل کی بنیاد ڈلی. تو اس وقت وہ اس کو تیار کرتی ہیں کہ آپ چلیں نصرت امام کے لیے کربلا کی طرف. سبحان اللہ. اور پھر وہ ان کو خود لے کر میدان کربلا میں آتی ہیں. سبحان اللہ. اور نصرت امام اور نصرت دین کی خاطر وہ ان کو میدان میں اتارتی ہیں, اور وہب الکلبی وہ شہید ہو جاتے ہیں. آواز آتی ہے کہ وہب شہید ہو گئے. تو اس وقت وہ ماں خود میدان میں نکلتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے اس نوجوان بیٹے کو دیکھوں کہ کیا واقعی وہ شہید ہو چکے ہیں یا نہیں. جب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کا سر ان کے تن سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے, دشمن کے پاس ہے. تو جب پہنچتی ہیں تو کیونکہ یہ وہ ماں تھیں کہ جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ امام حسین کی نصرت کے لیے, دین کو بچانے کے لیے جب وہ اس بیٹے کو لے کر آتی ہیں تو دشمن کو بھی اتنا ہی ان کے اندر شدید نفرت پائی جاتی تھی کہ یہ وہ کون ماں ہے کہ اب مرنے کے بعد بھی میدان میں آ رہی ہے. تو شمر بدبخت اس وقت اس سر کو اٹھاتا ہے اور ان کی طرف پھینکتا ہے کہ یہ لو, یہ تمہارے بیٹے کا وہ صلہ ہے جو تم شادی کروانے کے بعد اس کو لے کر نصرت امام کے لیے آئی تھیں, یہ تمہیں تمہارا صلہ مل گیا. یہ وہ عظیم ماں تھی کہ اس نے وہ جوان بیٹا کہ جس کو پالتے ہوئے جوان کرتے ہوئے اس کے منہ کو تھامتی تھی دونوں ہاتھوں سے, اس کے بوسے لیتی تھی, چومتی, آج آخری بار ان کے سر کو پکڑتی ہیں, دونوں ہاتھوں میں لیتی ہیں, ان کا بوسہ لیتی ہیں, اور پھر اس سر کو, وہ مقدس سر جو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے, پھر اس کو دشمن کی طرف پھینکتی ہیں. کہتی ہیں کہ جو ہم رب کی راہ میں جس چیز کو ایک دفعہ دے دیتے ہیں پھر اس کو ہم واپس نہیں لیتے ہیں. یہ وہ عظیم مائیں تھیں کہ جہاں پر وہ شیر خار بچہ, یہ ان ماؤں کی جرت کو سلام ہونا چاہیے, ان کی حوصلے عزم اور استقلال کو سلام ہونا چاہیے کہ چھوٹا بچہ جس کا میدان کارساز کے اندر کوئی کردار نہیں, اس نے جنگ نہیں لڑنی, لیکن وہ اس معصوم بچے کو بھی یزیدیت کے ظلم اور اس کی سفاکیت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے قیامت تک کے لیے وہ سامنے پیش کرتی ہیں. اور قربانی دے کر اس بچے کی بھی آج تک ہم بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور قیامت تک کی ماؤں کے لیے انہوں نے مثال قائم کر دی کہ رب کی راہ میں جب دین کی اقدار پامال ہو رہی ہوں تو اس وقت اپنے بچوں کی طرف مت دیکھیں. یہ اصل راہ یہی ہوگی کہ جب خدا کی راہ میں آپ ان کو قربان کریں گے تو بچے بھی آپ کے دائمی زندگی پا جائیں گے, آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا. جناب ام لیلہ کی اگر بات کریں, جناب ام رباب کی بات کریں, تو ان بے مثل کردار تھا مارکہ کربلا میں. ان سے متعلق کوئی واقعہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں؟ میں ضرور ان دونوں بیبیوں کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہوں گی, خاص طور پہ بی بی ام رباب جن کا آپ نے ذکر کیا. ایک تو ان کی دونوں انتہائی معصوم اور عظیم قربانیاں اس کربلا میں ہیں. ان کا کل اثاثہ امام حسین علیہ السلام, ان کے شوہر نامدار تھے, پھر جناب علی اصغر جو 6 ماہ کے معصوم تھے, اور بی بی سکینہ, سب کچھ قربان کر دیا بی بی نے. بی بی بہت اچھی شاعرہ تھیں, پڑھی لکھی خاتون تھیں. ان کی بات کے جو آپ اشعار دیکھتے ہیں بی بی ام رباب کے, اس میں وہ دکھ اور وہ غم و اندوہ آپ کو نظر آتا ہے, لیکن کتنی حوصلہ مند بی بی ہیں کہ جناب علی اصغر کو سجا بنا کر, ان کو نیا کرتا پہنا کر, اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام امام علی مقام کے ہاتھوں میں دیتی ہیں کہ جیسے کوئی اپنی قربانی سجا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور پھر ان بیبیوں کی آپ عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جس بیوی کا بچہ شہید ہو کر خیمے میں آتا ہے, ہر بیوی کے منہ سے یہی لفظ نکلتے ہیں کہ ربنا تقبل منا, یا اللہ ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. میں کہتی ہوں ان ماؤں کے حوصلے کا آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. میں بھی ایک ماں ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ بچے کو وہی جو آپ نے بات کی کہ کانٹا چبھ جائے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے, لیکن میں کہتی ہوں وہ ان ماؤں کے کردار سے آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کے بچے خون میں غلطاں خیمے میں ان کی لاشیں آتی تھیں تو وہ کس طرح کہتی تھیں کہ ربنا تقبل منا, یا اللہ اس ہماری قربانی کو قبول فرما. پھر آپ نے بات کی بی بی ام لیلہ کی. بی بی ام لیلہ کے جو صاحبزادے تھے, ان کی طرف سے جو قربانی وہاں پیش ہوئی جناب علی اکبر کی, وہ شہادت سب سے رکت انگیز ہے. وہ واحد شہادت ہے جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے بھی گریہ کیا. جب امام حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو جناب امام حسین علیہ السلام جب ان کے لاش مبارک کی طرف گئے ہیں تو راستے میں پکارتے جاتے تھے کہ اینا علی اکبر, کہ علی اکبر آپ کہاں ہیں, مجھے دکھائی نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ جس باپ کا بیٹا جوان 18 سال کا جو ہے وہ اس کے سامنے شہید ہو جائے, اور نوکے سنا خود کھینچی ہے امام حسین علیہ السلام نے ان کے سینے سے, جس کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ باہر آ گیا. میں کہتی ہوں ان باپوں اور ان ماؤں کو بے حد درود و سلام ہو ان کے اوپر کہ جنہوں نے
اپنے خون کی قربانی دے کر, اپنے خانوادے کی قربانی دے کر, اور پھر اس دین اسلام کو بچایا ہے. ان اذانوں کو, ان نمازوں کو, اس دین اسلام کو, یہ جو ہم تک پہنچا ہے, یہ ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے. اس کی بنیادوں میں بہت ہی قیمتی خون ہے, خانوادہ رسالت کا خون ہے, اصحاب امام حسین علیہ السلام کا خون ہے, بہت سے صحابیوں کا خون ہے, بہت سے ہمارے اہل بیت اطہار کی ہستیوں کا خون ہے, اور اسی بنیاد پر آج اسلام قائم ہے. اس لیے آج کی ماؤں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ جی بی بی ام لیلہ کا کردار ہے, بی بی ام رباب کا کردار ہے, بی بی زینب کا کردار ہے, جناب رقیہ جو حضرت عباس کی زوجہ تھی, انہوں نے بھی دیکھیں آپ, جناب بی بی ام کلثوم کا کردار آپ دیکھیں, پھر جناب زینب و کلثوم کو تو آپ دیکھیں کہ جو شام غریبہ میں انہوں نے کردار ادا کیا, کہ جب صرف بیوائیں بچی ہیں, جب صرف یتیم مسکین بچے بچے ہیں, وہاں اس وقت بھی وہ کیسے بچوں کی گنتی پوری کرتے ہیں. تمام عورتوں کو جلے ہوئے خیام ہیں, لیکن جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو بنت علی تھی, اور اللہ نے ان کو بہت حوصلے دیے تھے, بہت ہمت دی تھی. وہ جلی ہوئی لکڑی چوبے خیمہ جو ہے اس کو تھام کر اپنی بھابھیوں کا, اپنی ان بھاوجوں کا اور ان بیواؤں کا اور ان بچوں کا پہرا دے رہی ہیں اس رات کو. وہ ساری ماؤں کو, ساری عظیم خواتین کو جو قمار کربلا میں موجود تھی, پوری ہماری طرف سے سلام ہو اور درود و سلام ہم ان کے اوپر بھیجتے ہیں. ابھی صبح سویر پاکستان میں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. ضیاء بطول صاحب آپ کا بہت شکریہ, عین الحق بغدادی صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. ماں کے متعلق بات ہو رہی ہے تو اپنے اسلام سے متعلق جب ہم بات کریں گے بریک سے واپس آ کر, تو ہمارے اسلام میں ماں کے وقار سے متعلق خاص طور پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ماں کے جب لفظ کی ہم بات کرتے ہیں, ماں کا لفظ جہاں پر آتا ہے وہیں پر دلی سکون بھی ملتا ہے, خوشی بھی ملتی ہے. اور جن کی ماں نہیں ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. ماں, ہم ویسے تو اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اس کو گھر بنانے والی صرف ماں ہوتی ہے, اور ماں کے بغیر وہ صرف ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے وہ گھر. تکلیف کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے, اور ماں کا کردار اور ماں کے وقار سے متعلق گفتگو کو بڑھائیں گے آگے. اور ہمارے ساتھ سیٹ پر اسلامک اسکالر پروفیسر ناصر محمود صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر عمران موجود ہوں گے, اور ان کے ہمراہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سابق آئی جی موٹر ویز ذوالفقار احمد چیمہ صاحب موجود ہوں گے, جو خود مصنف بھی ہیں, اور ماں سے متعلق بڑا خوبصورت لکھا بھی ہوا انہوں نے, اور ماں کی عظمت, اس کی شان اور اس کی ممتا کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. ذوالفقار احمد چیمہ صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے ماں کے حوالے سے. ماں کتنی عظیم ہستی ہے, شاید ہم لوگ آج بھول چکے ہیں گے. ماں آپ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے ہم لوگ بھول چکے ہیں. تو آپ بتائیے آپ کی ماں کیسی تھی جن کے لیے آپ نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ماں کی عظمت کے بارے میں دنیا کی ہر زبان میں بہت کچھ لکھا گیا, نثر میں بھی شاعری میں بھی, مگر اس پر بھی تمام دانشور متفق ہیں کہ ماں کی عظمت کا کوئی تحریر, کوئی نظم, کوئی شعر اس کا حق ادا نہیں کر سکا, نہ کر سکتا ہے. دیکھیں, دنیا کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی موٹیو تلاش کیا جا سکتا ہے, لیکن بغیر کسی موٹیو کے اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں کا ہے, جو بالکل بے لوث ہے. محبتوں کی, ہر رشتے کی محبت کی کوئی نہ کوئی حد, کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے. اگر حدود و قیود سے بیونڈ ہے, بالا تر ہے, ماورا ہے اگر کوئی رشتہ, تو وہ صرف اور صرف ماں کا رشتہ ہے. بے شک. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, دیکھیں تمام ہم جو بلیورز ہیں, مسلمان ہیں یا باقی بھی مذاہب کے جو پیروکار ہیں, وہ ساری عمر عبادت میں, ریاضت میں گزارتے ہیں. کس لیے؟ حصول جنت کے لیے. تو ایک یہ جو ہماری منزل ہے جنت کو ایک ہستی کے قدموں میں رکھ دیا گیا, اور وہ ہستی ماں ہے. بے شک. یہ
فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں دلوں میں ثبت کر دی، بتا دی، ڈکلیئر کر دی. اور مجھے تاریخوں میں ایک واقعہ آتا ہے، میں آپ کے ناظرین کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حسرت رہی کہ ایک عبادت نہ ہو سکی. صحابہ کرام نے چونک کر کہا حضور ہر عبادت آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے یہ حسرت رہی کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز ادا کر رہا ہوتا اور مجھے دوران نماز پکارتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کر جا کے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھتا. یہ ہے ماں کی عظمت. بس برکتوں اور رحمتوں کا ایک خزانہ ہے. کوئی عجیب و غریب چیز تخلیق کر دی خالق نے، اور یقیناً خالق اپنی اس تخلیق پر خود بھی فخر کرتا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اپنی تخلیقات میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین چیز ماں ہے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر عمران کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب، ماں کی ناراضگی اور آج کے نوجوان کی بات کی پروفیسر صاحب نے، تو ہمارا آج کا نوجوان تو ماں کو رکھتا ہی ناراض ہے، اس کا کیا؟ دیکھیے، ساری بات یہ بھی ہے کہ آج کے نوجوان کو بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، میں یہ حمایت نہیں کر رہا ہوں ان کی، لیکن اس نوجوان کی تربیت میں اس ماں کا کردار، اس باپ کا کردار، اس استاد کا کردار، اس معاشرے کا کردار، اس اسکول کا کردار، اس مدرسے اور مدارس کا کردار، اس مسجد کا کردار، اس میڈیا کا کردار، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہو رہی ہوں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی اس نوجوان نے اس طرح اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہا، ماں کی عزت نہیں کر رہا، ماں کے مقام کو نہیں پہچان رہا، ہم یہ جو باتیں صبح میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ پڑھائی کہاں جا رہی ہیں؟ یہ جتنی خوبصورت باتیں ابھی کہی ہیں، یہ کہاں پہ جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی یہ کہیں بھی نہیں بتائی جا رہی، اس بچے کو، اس نوجوان کو کہیں بھی نہیں بتائی جا رہی. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہ، رضوان اللہ اجمعین، رضوان. ہم یہ بات کہتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابی کی تعریف ہوتی ہے کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ان کی تعریف کے اندر صحابی آتے ہیں. پھر روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے خود صحابی کا درجہ دیا، آپ کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکے، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ جب اویس قرنی حج کے لیے آئے تو اس سے دعا کروانا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ مقام دے دیا، اور صرف ایک بات کے اوپر، کیونکہ وہ والدہ کی خدمت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے. ایک دفعہ اجازت لے کے آئے بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، واپس چلے گئے. تو اب اگر صحابی کا درجہ مل سکتا ہے ماں کی خدمت کرنے کے اوپر، نبی کا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ایک قصائی بن سکتا ہے ماں کی خدمت کرنے پر، یہ باتیں اس نوجوان کو بتائی کس نے ہیں؟ تو یہ کوتاہی بھی تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہم اپنے اسکول کے اندر، ہم اپنے کالج کے اندر یہ بات اس کو نہیں بتا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقام اور احترام، ماں کا کیا نعم البدل ہوگا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، بقرعید کے اوپر، عید الاضحیٰ پہ ایک چھری میری قربانی کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ لگ گئی تھی. 1 مہینہ تقریباً ہونے کو آ رہا، آج تک اس تکلیف سے نکل نہیں پا رہا ہوں. اور ماں جو ہے وہ جس کے جسم کے اندر ایک آرگن نیا پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک پلیسنٹا، ایک پورا آرگن ایک نیا بنتا ہے جس سے وہ سینچ کے اس خون سے اس کی آبیاری کرتی ہے. پھر بچے کی ولادت کے ساتھ وہ پورا آرگن اس کے جسم سے باہر آتا ہے. تو جو اس تکلیف سے گزرتی ہو وہ ایک، جسے جب کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ اس کی تکلیف کی ایک آہ کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو یہ والی باتیں جو ہیں یہ کون بتائے گا؟ اگر وہی ماں احترام کے اوپر ہے، مقام پر جب آئے گی، جب وہ اپنے بچے کو پہلے دن سے یہ ساری باتیں بتا بھی رہی ہوگی. مجھے ایک بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے، آج میری ماں اسکول نہیں گئی تھی
لیکن میری ماں جو ہے وہ اپنی گود میں میرا سر رکھ کے اور سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا. اب وہ ایسے مجھے آج ہم 2 PhD کرنے کے بعد اور مائنڈ سائنس ایکسپرٹ بننے کے بعد اور یقین کی جو ہے وہ طاقت لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جی یقین کی طاقت سے جو ہے وہ کائنات کے نظام بدلتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے تخلیق فرماتے ہیں. وہ ماں جو کبھی اسکول نہیں گئی, اس کو یہ یقین کیسے تھا, اس کے اندر یہ پیورٹی کیسے تھی, اس کے اوپر یہ وقت اس کے پاس یہ کیسے تھا. تو جب تک ہم اپنے بچوں کو اس جگہ سے تیار نہیں کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو نہیں بتائیں گے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان ضرور لازمی طور کے اوپر جہنم کے مستحق ہوں گے, جو اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے, جو والدہ کا مقام نہیں پا رہے ہوں گے. لیکن وہ بتانا ہمارا بڑا ضروری ہے, ہم بھی کوتاہی کے, ہم بھی مجرم ہیں. صحیح ہے. ماں کی جس طرح کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ ماں کس طرح سے ایک بچے کی آپ پیاری کرتی ہے, اس کو پیدا کرتی ہے, اس تکلیف سے گزرتی ہے. ثروت عسکری صاحبہ, ماں اگر پیدا کرتی ہے تو کیا پیدا کرنا صرف ماں کو ماں بناتا ہے, یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ماں کو ماں کہلانے کے لائق اور اس قابل بنا دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے شرکائے گفتگو کی بڑی خوبصورت گفتگو سنی اور ماں کے درجے اور مقام کے بارے میں ظاہر ہے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی میں ماں کے سائے اور شفقت سے محروم ہو گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں اپنا PhD کا تھیسس لکھ رہی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے بارے میں لکھ رہی تھی کہ ایک بچہ جو کہ اپنے گھر سے بھی دور تھا اور سوائے ایک کنیز ایمن کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, اور جس وقت ماں کو سپرد خاک کیا جا رہا ہوگا اور وہ بچہ اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوگا تو اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے اور میں گریہ کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ پروردگار عالم, تیری مصلحت میں یارہ کلام تو نہیں, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن ماں کے پالا گیا, یقیناً پروردگار عالم اس میں تیری رضا رہی ہوگی. تو یہاں پر جب ماں کی عظمت کی بات آتی ہے, ماں کی رفعت کی بات آتی ہے, تو ایک سوال جو کہ آپ نے کہا, دیکھیں یہ رشتہ دو طرفہ بھی ہوا کرتا ہے. ہم ایک جانب اپنی اولاد کو بتایا کرتے ہیں کہ جی اولاد کے اوپر یوں فرض ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے, ماں کا احترام کرے, کیونکہ ماں شکم میں بچہ رکھتی ہے, ماں اس کو پیدا کرتی ہے, ماں باپ سے زیادہ ماں کا حصہ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں, لہٰذا وہ ماں کا رتبہ بھی زیادہ ہے اسلام میں. لیکن یہ دو طرفہ معاملہ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اولاد کو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جس کو پروردگار عالم ایک ایسی ماں عطا فرمائے جو اطاعت رب العالمین میں ہو, جو پاک باز ہو, جو نیک عادات اور خصائل رکھتی ہو. تو ہمارے یہاں دونوں اطراف سے, اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب ماں بننے والی ہے عورت تو اس کے معمولات زندگی میں فرق آ جانا چاہیے. اس کے معمولات زندگی اب اپنے لیے نہیں رہے بلکہ اپنی اولاد کے لیے رہ گئے. یہی وجہ ہے کہ نمازوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی جب عورت اپنے نظر رکھے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ بچہ جو کہ شکم مادر میں موجود ہے وہ جب دنیا میں آئے گا تو ایک بہترین اولاد بنے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ماہرین نفسیات سے پوچھا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت اور پرورش, اولاد کی تربیت کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے, تو نہ بچپن سے شروع ہوتا ہے, نہ لڑکپن سے شروع ہوتا ہے, نہ نوجوانی سے شروع ہوتا ہے, نہ جوانی سے شروع ہوتا ہے, بلکہ اولاد کی تربیت کا کام اس وقت آغاز ہوتا ہے جبکہ وہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے, شکم مادر میں ہوتا ہے. تو جب ہم ایک ایسی ماں کو دیکھتے ہیں, میں ہمیشہ عرض کیا کرتی ہوں کہ اگر دو مائیں ہوں جو ایک ہی زمانے مدت میں حمل سے گزر رہی ہوں اور دونوں کے معمولات زندگی میں بہت زیادہ فرق ہو, اگر ایک اللہ کی جانب مائل ہو اور ایک اللہ کے کاموں سے دور ہو, تو جب ان کے بچے دنیا میں آئیں گے اور ان بچوں کو جب بڑے ہوتے ہوئے دیکھا جائے گا, ان کے معمولات زندگی کو دیکھا جائے گا, تو اس میں بھی زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. زمین آسمان کا فرق ہوگا. مجھے بریک کی طرف پڑھنا ہوگا. ماں کی عظمت اور اس کے وقار سے متعلق اور اسلام میں ماں کی عظمت اور شان کو کیسے بیان کیا گیا, اس سے متعلق ہم بات کریں گے. تمام معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اب سویر پاکستان میں ایک بریک کی طرف پڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ماں کی عظمت اور وقار سے متعلق اور بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. دین
اسلام اور ख़ास तौर पे माँ की अज़मत, उसके वक़ार से मुतालिक बात हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अशफाक़ अहमद साहब से मुतालिक है वो कि वो लिखते हैं कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है मगर औरत हमेशा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। तो इसमें मुख्तसर एक वाक़ा भी शेयर करते हैं। वो बीमार थे, उनका बेटा भी करीबन 1 बरस का था, वो भी बीमार था, मगर बीवी ने मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया और सिर्फ अपने बेटे को, उस कमरे में इशफाक़ साहब भी मौजूद थे, मगर अपने बेटे पे तवज्जो दी। फिर वो कहते हैं कि ऐसी हालत हुई कि मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा और माँ की आगोश में मैंने सर रखा। करीबन ऐसे ही माँ ने उन्हें भी डील किया जैसे वो अभी 1 साल के बच्चे हों। तो वो अगले दिन उठे बिल्कुल हशाश बशाश, क्योंकि उनका मरकज़ी ममता शफा खाना जो था उनका इलाज हो रहा था और वो बिल्कुल एक रात में ही भले चंगे हो गए। फिर ऐसा हुआ कि उनकी माँ गुजर गई और फिर उन्हें बुखार हो गया, मगर अब की बार उनका शिफा खाना, उनकी ममता हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो इलाज, वो थेरेपी उन्हें मिल नहीं सकी जो माँ की गोद में सर रखते ही, बच्चा चाहे 60 साल का बूढ़ा भी हो जाए, मगर माँ की आगोश में जब वो सर रखता है, वो सिर्फ 1 साल का बच्चा या फिर नौज़ायदा बच्चे की जैसे हो जाता है और फिर भला चंगा हो जाता है। जुल्फ़िकार चीमा साहब, माँ के हवाले से चूँकि बात हो रही है, तो आपने अपनी किताब में अपनी माँ का जिक्र किया और ख़ास तौर पे जब वो बहुत ज़्यादा अलील थी, तो कोई ऐसा वाक़या जो हमारे देखने वालों के लिए आप शेयर कर सकें कि उस वक्त क्या कैफ़ियत आपकी थी, आपकी वालिदा की क्या कैफ़ियत थी, और वो ममता, वो प्यार, वो चीज़ें जो आपने लिखी वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, देखें, हम सारे बहन भाई इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत थे। तमाम माएँ ऐसी होती हैं यकीनन, तो हमारी वालिदा साहबा भी यकीनन मोहब्बत और कुर्बानी का एक मुजस्समा थी। मुझे याद है कि हम जब स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते थे या अपने अपने जहाँ हमारी पोस्टिंग्स होती थी, तो जब कभी हमने आना होता था, घर इतला होती थी, गांव में रहती थी, तो वो फिर हमारे मुलाजिम बताते थे कि वो सारा दिन गेट के साथ कुर्सी पे बैठी रहती थी, मुंतजर रहती थी। एक दफ़ा हम मुतलका डेट पे ना पहुंच सके और वो उधर ही बैठी रहीं। सर्दियों के दिन थे और फिर उन्हें उनकी तबीयत खराब हो गई, निमोनिया का शिकार हो गई, मगर उन्होंने घर में मुलाजिमों को कहा कि मेरे बेटों को इत्ला ना हो ताकि वो परेशान ना हो। इस हद तक जब वो आखिरी दिनों में हॉस्पिटल में थी, उस वक्त भी हमारा ख्याल, हमारे ही आराम का उन्हें ख्याल होता था। यानी जब कभी आंखें खोलती थी तो मुझे याद है कि मुझे पूछती थी कि दूध पी लिया, क्योंकि मैं रात को दूध का गिलास पीने का मेरी आदत थी। अब सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी, थक गए होगे। अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ भूल भाल के उन्हें बच्चों का ख्याल होता था कि ये कहीं परेशान ना हो। और हम भी जाहिर है कि नौकरियों में टेंशन और बड़े प्रेशर्स, जब हम जाते थे, मिलते थे, जब वो गले लगाती थी, यकीन जाने कि इस तरह लगता था कि उन्होंने हमारी सारी परेशानियां सक कर ली हैं, चूस ली हैं, और अब हम परेशानियों से बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। जब हम वहां से घर से रुखसत होते थे, इस तरह दुआ करती थी कि हमें यकीन हो जाता था कि अब हमें कोई परवाह नहीं है। और हमारी वालिदा साहबा की दुआएं बिल्कुल आसमानों से गुजर के अल्लाह ताला के दरबार में यकीनन ये पहुंची हैं और मंजूर होंगी। और इतना हौसला लेके हम वहां से निकलते थे कि बिल्कुल पहाड़ों से टकराने का हौसला हमें आ जाता था। साथ ही साथ तरबियत भी, जिस तरह यहाँ बताया गया, बहुत से हमारे भाइयों और बहनों ने कहा और दुरुस्त कहा कि सबसे बड़ी तरबियत गाह और ट्रेनिंग एकेडमी घर है और वालिदैन ही का सबसे ज्यादा फर्ज है बच्चों की ट्रेनिंग। तो मुझे बड़ा अफसोस है इसकी तरफ अब वालिदैन तवज्जो नहीं करते। वो बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल कराते हैं, फीसें देते हैं और समझते हैं कि वो बरी ज़िम्मा हो गया, और ख़ास तौर पर इसके हलाल की तरफ तवज्जो नहीं देते। मुझे याद है कि हमारी वालिदा साहबा दुआ करती थी। मेरे बड़े भाईजान जज थे, मुझसे बड़े भाई डॉक्टर, वो भी सरकारी मुलाजिम थे, डायरेक्टर हेल्थ थे, और मैं पुलिस में था। तो वालिदा साहबा पहले बड़े भाई साहब जब जज थे तो उनके बारे में
دعا کہ یا اللہ اگر میرے بیٹے کی کمائی میں وہ آرام داخل ہوا تو میری آپ سے دعا ہے کہ اس کو اپنے پاس لے جانا. اب ماں کے لیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ماں سے جب ہم نے یہ سنا تو ہماری ساری ٹریننگ تینوں بھائیوں کی ٹریننگ مکمل ہو گئی کہ اب اندازہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ، وہ اولاد جو والدین کا خاص طور پہ ماں کا پورا عزت احترام انہیں محبت نہیں دیتے، ان کی کیئر نہیں کرتے. قرآن کریم ورنہ تو ایمانیات اور اخلاقیات کے بارے میں ایک آؤٹ لائن دیتا ہے، مگر ایک موضوع کے بارے میں وہ بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز پر جانا بھی ضروری سمجھا خالق کائنات نے. اور وہ والدین کے حقوق ہیں کہ اگر فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حدود تک پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرو، یعنی ان کی کسی بات، کسی کمنٹ، کسی جملے پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو، اور آگے برا منانا تو دور کی بات، اف تک نہ کرو. اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماں کا تو درجہ ہی بہت بلند ہے کہ آپ اف تک نہیں اس کے سامنے کہہ سکتے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مسز علی موجود، آگے سر جھکا دو. بالکل بالکل آپ کی طرف آتی ہوں. ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، مسز علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی میری بہن بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز علی بات کر رہی ہوں. میرا تمام مردن مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں اپنی والدہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. جی جی. میری والدہ بہت اچھی تھی، وہ اتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا، بہت کیا. سارا دن وہ گاؤں میں ہوتے تھے، وہ کام کرتی تھی، جانور سنبھالتی تھی، پھر رات کو وہ دیا جس روشنی سے ہمارے لیے کپڑے سلائی کرنا، ہمارا ہر طرح کا خیال کرنا. لیکن جس وقت میری شادی ہوئی ہے اس کے بعد میں اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں مل سکتی، مجھے عبادت نہیں. حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے میری بہن. ماں آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، ماں کی دعائیں وہ آپ سے دور ضرور چلی جاتی ہے. مائیں دنیا فانی سے کوچ بھی کر جاتی ہیں، مگر وہ دعائیں ساری زندگی، ہر لمحہ، ہر پل آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر اور بھی موجود ہیں، عبد الخالق ہمارے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. میم میں کل بھی آپ کے پروگرام میں کال کی تھی، ایکچولی 2-3 دن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ. ایڈمٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام جو ہے باقی ٹی وی چینلز کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ باقی جو چینلز ہے کہیں پہ کوئی میک اپ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی شادیاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ جم ہو رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. جو آج کل بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی تعریف کا، اپریسیشن کا. ماں کے کردار پر کچھ بات کریں گے؟ جی نہیں بس تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کی طرف میں آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ، اسلام میں ماں کی عظمت اور شان کیسے بیان کی گئی، اور اگر ہم بات کریں صحابہ کرام کی تو وہ اپنی ماؤں سے کیسے مخاطب ہوا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو سب سے زیادہ ماں کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بتایا گیا. صحابہ کرام میں سے کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے، یعنی وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں، لیکن کیونکہ وہ میرے گھر پر آیا جایا کرتی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر کیا حکم ہے کہ میں ان کی خاطر مدارات کروں یا نہ کروں، تواضع کروں یا نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم بے شک کرو، ان کی خاطر مدارات میں، ان کی تواضع میں، ان کا خیال خبرگیری میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے نہ دینا، صرف اس کے کہ اگر وہ اللہ میں کسی کو شریک قرار دے تو تم اس بات پر اطاعت نہ کرنا، عمل نہ کرنا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر اور مشرکین والدین کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی اولاد اس لیے زیادہ ان کی اطاعت گزار بن گئی ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر وہ کافر اور مشرکین والدین بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ہمیں یہاں تک تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہیں کہ جس میں
والدین کے آگے جیسا کہ ابھی ہمارے ایک شریک گفتگو نے فرمایا کہ اف تک نہ کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی جانب اشارہ کیا وہ ہے گھروں کی تعمیر، گھروں کی تشکیل، گھروں کو بنانا، گھروں کو جوڑنا، گھروں کو توڑنا نہیں بلکہ گھروں کو جوڑنا۔ اور گھروں کی تعمیر اور تشکیل میں جو بنیادی کردار ہوا کرتا ہے، بنیادی ستون، بنیادی پلر ہوا کرتا ہے، وہ ایک ماں کا وجود ہوا کرتا ہے۔ باپ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں لطف سکون ہے، شفقت پیار ہے۔ جس گھر میں ماں موجود ہوتی ہے تو ماں سمیٹے بیٹھی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے گزر جاتا ہے لیکن ماں اس کے بعد ماں بھی بن جاتی ہے اور باپ بھی بن جاتی ہے، وہ عورت بھی بن جاتی ہے، گھر کی مرد بھی بن جاتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے مرغی اپنے پروں میں اپنی چوزوں کو سمیٹ کے بیٹھتی ہے اسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کو لے کر سمیٹ کے بیٹھ جائے تاکہ اس کے بچوں پر دنیا کی آنچ نہ آنے پائے اور اس کے گھر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آنے پائے۔ تو یہ ایک ماں کا کردار ہے، اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم کو ماں کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔ جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں زندہ نہیں ہے، میں کس سے دعا کے لیے کہوں؟ تو کہا کہ تم والدین نہیں ہے تو میں کس سے دعا کے لیے کہوں؟ کہا کہ تم انگلی کے اشارے سے اپنے والدین کی قبور بناؤ اور اس کے بعد اس کے اوپر دعا کرو اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی رحمت رب کا نظارہ دیکھو۔ والدین دنیا میں ہوتے ہیں تو بھی والدین اولاد کے حق میں دست بدعا رہتے ہیں، اور جب دنیا سے گزر جاتے ہیں تو بھی اولاد کے حق میں دست بدعا رہتے ہیں۔ بالکل، صرف ماں ہی نہیں، باپ بھی آپ کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، مگر جب ماں کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہوتی ہی عظیم ہے، لازوال ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ماں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چلیے اپنی ماں تو عزت کے قابل ہوتی ہے، مگر ایسا ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا صرف اپنی ہی ماں عزت کے قابل ہوتی ہے، عزت کی حقدار ہوتی ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، کسی کی بھی ہو۔ دیکھیے، میں توازن کے لیے پھر دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ احترام اپنی جگہ پہ لازم ہوگا، لیکن مقام پہ کون سی ماں ہوگی اس کی طرف ضرور جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ میری جو زندگی ہے، ظاہر میں اسٹوڈنٹ تھا، ملک سے باہر میں نے پڑھا، جید مسلسل کے اندر باہر زندگی کا وقت زیادہ گزرا، وسائل جو ہے وہ ذاتی طور پہ میرے پاس اتنے نہیں تھے اس ٹائم کے اوپر، نہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، موبائل فون بھی نہیں تھا، اور یہ لانگ روٹ فلائٹس بھی نہیں تھیں۔ 36 سے 48 گھنٹے کے اندر شمالی امریکہ میں پہنچا جاتا تھا، اور میری ماں جب میں نکلتا تھا جب کہتی تھی کہ جب تک وہاں سے فون نہیں آئے گا جب تک میں جاگتی رہوں گی۔ اب 36 سے 48 گھنٹے میری ماں جاگے گی، جب تک میں جب لینڈ کروں گا میں بھاگتا تھا سب سے پہلے فون کی طرف۔ $3.5 پر منٹ کی کال ہوتی تھی، سب سے پہلے میں کال ملاتا تھا، اور میری ماں جو ہے وہ فون اٹھا کے کہتی تھی اچھا خیریت سے پہنچ گیا بیٹا؟ اب میں کہتا تھا امی 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 امی، لیکن امی کہتی تھی بیٹا فون رکھ دے، تیرا خرچہ زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ وہ ماں ہے جو 48 گھنٹے جاگنے کے بعد بھی اس کو فکر یہ ہے کہ میرے بیٹے کی 1 منٹ کا ہو جائے گا۔ اب اگر یہ ماں جس گھر کے اندر ہوگی وہاں دوسری مائیں کا بھی احترام ہوتا ہوگا، وہ جو اس عورت کی ایک ساس بھی ہوتی ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے۔ جس وقت وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماں اس ماں کا کیسے احترام کرتی ہے تو وہ اس ماں کا بھی احترام کرتا ہے۔ اس ماں کی ایک بہو بھی ہوتی ہے، اور اس ماں کی بہو کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ماں ہوتی ہے۔ تو جب اس ماں کا بیٹا جب دیکھتا ہے کہ یہ ایک دوسری ماں کا کس طرح احترام کرتی ہے جو اس سے نیچے ہے، ایک دوسری ماں کا احترام کیسے کرتی ہے جو مقام میں اس سے اوپر ہے، اس وقت اس ماں کا بھی بہت احترام ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ احترام نہیں کرتی ساس کا، وہ بھی جو کہ ماں ہے، یہ احترام نہیں کرتی ایک بہو کا جو بھی ایک ماں ہے، ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ بچہ گھٹنے ہلا ہلا کے ماں کو 6 دفعہ پکارتا ہے، ماں اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دے اور وہ موبائل فون پہ لگ جائے، اور جب وہ موبائل فون پہ لگتے لگتے اپنے کمرے تک چلا جاتا ہے، اخلاقی زوال پذیری کی طرف چلا جاتا ہے، باہر نشہ کرنے ہوئے چلا جاتا ہے، اس وقت ماں اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا میرے حقوق کیا ہیں، ترتیب بتاتی ہے کہ حقوق اور فرائض کی ترتیب، فرائض اور حقوق ہوتے ہیں، جب فرائض ادا ہوتے ہیں تو حق کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو میں پھر دوبارہ انہی ماؤں کے لیے کہوں گا ایسا ہو نہیں سکتا، اور یہ ابھی بہت اچھی 2 باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، استثناء ضرور ہوگا
کہ حلال رزق کے اوپر نافرمان اولاد ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. بڑی ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی. پروفیسر صاحب، ماں کی اگر ہم بات کریں تو کون کون سے ایسے قربانی ہیں جو صرف ماں ہی دے سکتی ہے؟ باپ بھی کرتا ہے آپ کے لیے، مگر جب قربانی کی بات آتی ہے تو ماں دیتی ہے، اور ماں کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو ایک بات بہت واضح ہو کے آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نیکی ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اگر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ. فرمایا والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر والدین کی نافرمانی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ماں کی قربانی کی اگر آپ بات کریں کون کون سی قربانی دیتی ہے تو ماں کی ساری زندگی قربانی ہے. اگر کسی گھر میں وسائل کم ہیں، کوئی پھل فروٹ، کوئی کھانے کی کوئی چیز آ گئی تو ماں اپنے حصے کا بچا کے پھر اولاد کو کھلاتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنی راحت قربان کرتی ہے، اپنے شوق قربان کرتی ہے، اپنی چاہتیں قربان کرتی ہے. اور یقین میں اپنی والدہ صاحبہ کا میں ماں کی حساسیت کو میں نے جو دیکھا کہ کتنا، میں نے آپ کے ہی پروگرام میں ایک بار یہاں بیٹھے بات گفتگو کرتے ہوئے کہہ دی، ابھی آیت آئی تھی لا تقل لہما اف، کہ والدین کے سامنے اف یعنی کوئی ایکسپریشن دینا بھی غلط ہے. تو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو میں ایک بار کہہ دیا، اور میری والدہ صاحبہ گھر میں پروگرام دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اپنی بیماری کا اظہار بھی نہ کریں ماں باپ کے سامنے. اگر تکلیف ہے تو خاموش رہیں، نہ اظہار کریں کہ آپ کے اظہار سے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، جتنا رک سکیں رک جائیں. اچھا وہ دن اور آج کا دن میری والدہ کو شک پڑا رہتا ہے چونکہ وہ پیچھے گھر ہری پور ہوتی ہے، میں لاہور میں ہوتا ہوں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید میں اپنی تکلیف ان کو بتاتا نہیں ہوں. اچھا، اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی میری گفتگو. مجھے کئی عرصے بعد انہوں نے کہا تم پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے. اچھا، مائیں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں. میں نے کئی بار یہ دیکھا کہ مجھے یہاں بخار ہو تو ان کے دل میں ویسے ہی شک پڑ جاتا ہے کہ بیمار ہے. کبھی کبھار غلط بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر صحیح نکل آتا ہے. اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کون سا ایک انٹیوشن ہے جو اللہ نے ماں کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک ایسا اینٹینا. اولاد کی خوشی اور غمی ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، بے شک جتنا مرضی فاصلہ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا ماں. پوچھا پھر یا رسول اللہ، فرمایا ماں. تیسری بار پوچھا، فرمایا ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ. اور ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کر دیے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وفات پا گئی. فرمایا اس کی بہن تمہاری خالہ ہے؟ جی ہاں یار. فرمایا خالہ کے ساتھ نیکی کرو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، تفصیل ہے لیکن 3 افراد غار میں پھنس گئے تو انہوں نے کہا اپنی نیکیاں اللہ کے حضور بیان کر کے دعا کریں شاید اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. تو وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک دعا کی ایک نے کہ یا اللہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اور اپنی بیٹی کو دودھ نہیں دیا جب تک میری ماں جاگ نہیں گئی اور اسے میں نے دودھ نہیں پلا لیا، اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تو انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں، زندگی لمبی ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے. ذوالفقار چیمہ صاحب، ماں کی عظمت، اس کے وقار، اس سے محبت، اس کے احترام کے لیے کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں؟ جو اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں. ان کو چاہیے، اس اولاد کو، ان بیٹوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کی جتنی بھی خدمت کر سکیں کریں. ان کا صرف احترام نہیں، خدمت، اور ان کی کیئر کریں. ان کی کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکالیں جس سے انہیں تکلیف ہو، اور ان سے پوچھیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی خوشنودی حاصل کریں کیونکہ والدین کی خوشنودی میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالفقار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر عمران موجود تھے، ڈاکٹر سوت عسکری صاحبہ موجود تھی. پروفیسر صاحب آپ کا بھی وقت کا بہت شکریہ. ماں کی بات ہو رہی ہے تو اپنی ماں کی قدر کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اور اندازہ لگائیے اس گھر سے جو بالکل اجاڑ ہو جاتا ہے جس گھر میں ماں موجود نہیں ہوتی، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ دیر سے گھر آتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے فکر مند نہیں ہوتا. ایک ماں ہی ہوتی ہے کہ جب آپ دیر سے گھر واپس آتے ہیں تو وہ تکلیف میں ہوتی ہے.
اور جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آج میرا بچہ یا میری بیٹی اتنی دیر سے کیوں گھر آئی ہے. یہ ماں ہی ہے جو اپنی بھوک کو نظر انداز کرتی ہے مگر آپ کے لیے گرمی میں سارا دن کچن کے چولہے کے سامنے کھڑی رہتی ہے. یہ ماں ہی ہے, یہ ماں ہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کھایا نہ کھایا ہو مگر میرا بچہ بھوکا نہ سوئے, بھوکا نہ جائے. تو اپنی ماں سے پیار کیجئے, اس کی قدر کیجئے. جن گھروں میں مائیں نہیں ہیں تو ایک نظارہ اس گھر کا بھی کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا وہ گھر درہم برہم ہوتا ہے, وہ صرف ایک مکان ہوتا ہے, وہ گھر نہیں ہوتا. تو ماں سے پیار کیجئے, ماں کی عصمت کا خیال کیجئے, ماں کے وقار کو دیکھیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے صبح سویرے پاکستان سے, اور ہمارے آج کے شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.